अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद में इस्लामी मुल्कों की सबसे बड़ी बैठक की। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास से वज़ीर आज़म ने खिताब किया। कहा, अफगानिस्तान मुसलसल मसाइल की जानिब बढ़ रहा है, हमें इसे बचाना होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस मुल्क का बैंकिंग निज़ाम मफलूज हो, जिसके आलमी असासे मुंजमद हों, वो किस तरह चल सकता है? वज़ीर आज़म का दुनिया को पैगाम, देखिए इस रिपोर्ट में। किसी मुल्क ने इतने मसाइल का सामना नहीं किया जितना अफगानिस्तान ने किया। 40 साल के इंतशार ने, तवील कहत साली ने, और अब 15 अगस्त के बाद कि जब आधी अफगान आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है और सालों की करप्ट हुक्मरानी से, और जिस मुल्क के 75% बजट का इन्हिसार बैरूनी मदद पर हो, एक मुल्क ऐसी सूरत हाल में कैसे मुस्तहकम रह सकता है? After 15th August, if the foreign aid dries up, the foreign reserves get frozen, banking system freezes, any country is going to collapse. इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान का मसला संजीदगी से समझना होगा, इसे हल करना होगा। ये OIC की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की भी जिम्मेदारी है। हम पहले ही देर कर चुके हैं, अफगानिस्तान को फौरी मदद चाहिए। Unless action is taken immediately, Afghanistan is heading for chaos. Any government, when it can't pay its salaries of its public servants, hospital, doctors, nurses, any government is going to collapse. वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आलमी कम्युनिटी और ख़ास तौर पर अमेरिका से दरख्वास्त की कि अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आएं, भरपूर किरदार अदा करें। उन्होंने फोरम पर मसला कश्मीर और फ़लस्तीन नुमाया किया। The people of Palestine and Kashmir look to us. They want to see a unified response from us about their human rights, about their democratic rights, rights which United Nations Security Council resolutions have given them. इमरान खान ने इस्लामोफोबिया का मामला भी फोरम पर उठाया कि ये OIC की जिम्मेदारी है कि मगरबी मुआशरों को इस्लाम समझाएं, बताएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए रहमत हैं। उन्होंने बताया कि हमने पाकिस्तान में इस काम के लिए रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी कायम कर दी है। अफगानिस्तान की मदद कैसे करनी है और आलमी बरादरी की तवक्कुआत पर कैसे उतरना है, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने OIC के गैर मामूली इजलास में 6 नुकाती फ्रेमवर्क तजवीज़ कर दिया। I propose a 6-point framework for the OIC to lead. First, we could create a vehicle within the OIC to channel immediate and sustained humanitarian and financial support to the Afghan people, including from pledges by the OIC member states and other donors. Second, we should agree to increase investment in the people of Afghanistan bilaterally or through the OIC in areas such as education, health, technical and vocational skills to the Afghan youth. Third, a group of experts comprising the OIC, the United Nations, and the IFIs be established to consider ways and means to facilitate Afghanistan's access to legitimate banking services and to ease the serious liquidity challenge of the Afghan people. Fourth, we should focus on enhancing food security of the Afghan people. The Islamic Organization for Food Security can and must lead this effort. Fifth, invest in building capacity of Afghan institutions in countering terrorism and combating illicit trade in narcotics. Finally, engage with Afghan authorities to help meet the expectations of the international community, in particular regarding political and social inclusivity, respect for human rights, especially the rights of women and girls, and combating terrorism. इस्लामी ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास में इस वक्त बंद कमरा का जो सेशन है वो जारी है, जिसमें मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स के अलग अलग इजलास हो रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समा इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद अजीम साहब। खालिद साहब, वर्किंग ग्रुप्स के इजलासों में क्या तय होने का इम्कान है आज?
جی افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے OIC وزرائے خارجہ کی کونسل کا جو ہنگامی اجلاس جو خصوصی اجلاس بلایا گیا تھا، مختلف گروپس جو ہیں وہ مختلف تجاویز کس طرح سے افغانستان میں جو اس وقت انسانی المیہ رونما ہو چکا ہے اس میں اس کو کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کیا جائے. وہ جو اتنے شدید کرائسس میں ہیں کہ وہاں پہ تو ان کے ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، بینکنگ سسٹم اس کا مفلوج کر دیا گیا ہے، اور وہاں پہ اگر باہر سے کوئی افغانستان میں پیسے بھجوانا چاہے تو وہ بھی نہیں بھجوایا جا سکتا. ان کے جو ریزرو سے وہ بھی سارے کے سارے جو ہیں وہ منجمد کیا جا چکے ہیں. تو ان ساری صورتحال پہ غور کرنے کے لیے جامع حکمت عملی طے کی جائے گی، منصوبہ بندی کی جائے گی، شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم اور اس کے ساتھ ساتھ مڈ ٹرم کون کون سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں، ان کے اوپر غور ہوگا. اور یہ جو فیصلے ہوں گے ان کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے ہوگی جو کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور OIC کے سیکرٹری جنرل کریں گے. جی بہت شکریہ آپ کا خالد صاحب. آگے بڑھتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے. پورا افغانستان بری طرح متاثر ہے. اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری مارٹن گرفٹ نے بھی خبردار کر دیا. OIC اجلاس سے خطاب میں کہا 2 کروڑ 30 لاکھ لوگ بھوک و افلاس کا شکار ہے. افغانستان میں ہنگامی بنیاد پر بینکنگ سسٹم کو مستحکم کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. Of the fact that Afghanistan's economy is now in free fall, I fear that this fall will pull down the entire population with it. 23 million people are already facing hunger. Health facilities are overflowing with malnourished children. Some 70% of teachers are not getting paid, and millions of children, Afghanistan's future, are out of school. The value of the Afghani currency is plummeting. Trade is damaged by the lack of confidence in the financial sector, as we have heard, and the space for borrowing and investment has constricted dramatically. So the need for liquidity and stabilization of the banking system, again, as we have heard from a number of speakers, is now urgent, not only to save the lives of the Afghan people, but also to enable humanitarian organizations to respond and operate effectively. افغانستان میں استحکام کے لیے ضروری ہے کہ طالبان کے ساتھ مل کر کام کیا جائے. ترکی کے وزیر خارجہ کا اسلام آباد میں OIC اجلاس سے خطاب. انہوں نے کہا کہ افغانستان کی آبادی کا 60% حصہ بھوک کا شکار ہے. افغان بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی ہماری اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری ہے. افغانستان کی بین الاقوامی سطح کی امداد کے لیے OIC کو قائدانہ کردار ادا کرنا ہوگا. Solidarity with our Afghan brothers and sisters is a moral obligation and a religious duty. Nearly 23 million people, 60% of the population, are facing hunger in Afghanistan. The OIC should play a leading role in mobilizing the international support for Afghanistan. Working with Taliban is necessary to achieve stability. Our Afghan sisters and brothers deserve a better future, and we must take action now. घबराना का वक्त शुरू हो चुका है. पेट्रोल महंगा, महंगाई की सुनामी कमर तोड़ दी है. हमारी हुकूमत नहीं है, अब हम मुल्क को चलाएंगे. दबाई वो शख्स कठपुतली बर्दाश्त नहीं करेगा. महंगी बिजली चैन से नहीं बैठेगा. शिकस्त दिलवाएंगे. एक शोर मचा है. कठपुतली खत्म हो चुका है. ना अहल महंगाई बढ़ रही है. टांगे कांप रही हैं. ईशत तबाह कर दी है. ये अब नहीं चलेगी. मगर अब वो सूबा फैसला करेगा जहां से सब कुछ शुरू हुआ था. बदल के दिखाऊंगा. खान का गढ़, PTI का घर. अब वोट करेगा KPK. गरीबा डल पाकिस्तान. पेशावर में बल्दियाती इलेक्शन हंगामा आराई का शिकार है. तहसील शाह आलम में बैलेट बॉक्सेस की सील टूटने का इंकशाफ हुआ है. समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर से मजीद जान लेते हैं जो कि इस वक्त NC 22 पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं. सज्जाद बताइएगा क्या सूरत हाल है.
ہوا تو اسٹارٹ پہ جو ہے پولنگ جو اسموتھ جاری تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں. اگر ہم سٹی تحصیل کی بات کریں یا پھر متھرا تحصیل کی بات کریں یا پھر ہم شاہ عالم تحصیل کی بات کریں، تینوں تحصیلوں میں جو ہے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں. اگر اس ٹائم ہم یہاں پہ NC 22 میں موجود ہے، گلبہار کے علاقے قادر آباد کا پولنگ اسٹیشن ہے. یہاں پر تو کارکنان جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر گھس گئے تھے اور انہوں نے وہاں پر جو ہے پولنگ عملہ کو بھی ہراساں کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر وہ بیلٹ باکس پڑے تھے وہ اٹھا کے انہوں نے توڑ دی، اور جتنے بھی ووٹ پول ہوئے ہوئے تھے وہ سارے انہوں نے پھاڑ دیے. جس کے بعد یہاں پر سیکیورٹی پہنچی اور انہوں نے معاملات جو ہے سنبھالے. لیکن RO کی جانب سے یہاں پر جو ہے الیکشن جو ہے معطل کر دیا گیا ہے NC 22 میں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر دوبارہ سے جو ہے کسی دن پولنگ کروائی جائے گی. الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد یہاں پر ابھی بھی جو ہے اس حلقے میں جو ہے ووٹرز آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے پولنگ کا عمل جو ہے معطل ہو گیا. اگر اس کے علاوہ ہم بات کریں شاہ عالم تحصیل کی، تو وہاں پر بھی کچھ ایسے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں جہاں پہ پولنگ اسٹیشن کے اندر جو ہے بیلٹ باکس کی جو ہے سیلز جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی پائی گئی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے ووٹ بھی جو ہے کم پائے گئے ہیں، جس کے اوپر جو ہے مسلم لیگ نون کی رکن صوبائی اسمبلی نے بھی وہاں پر احتجاج کیا. اور اس کے بعد ہم اگر بات کریں جو ہے تحصیل متھرا کی، وہاں پر بھی واقعات دیکھنے میں آئے ہیں، اور ایسے ہی واقعات دیکھنے میں آئے کہ کارکنان جو تھے مختلف پارٹیز کے تمام تر واقعات آج دیکھنے میں، اور آج کے ان انتخابات کے حوالے سے تفصیلات کے لیے مختلف ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہاب الرحمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. شہاب بتائے گا آپ کس علاقے میں کس پولنگ اسٹیشن کے اندر موجود ہیں؟ پولنگ کا سلسلہ کیا یہاں پر سموتھ چل رہا ہے؟ یہاں پر بھی کچھ ناخوشگوار واقعات دیکھنے میں آئے ہیں؟ جی، میں مانکی شریف 514 نمبر پولنگ اسٹیشن پہ موجود ہوں. یہ علاقہ وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک کا آبائی علاقہ ہے، اور اگر پورے دن کا جائزہ لیا جائے تو کافی سموتھلی اور کافی اچھا یہاں پر الیکشن رہا. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ خواتین ووٹرز کی اگر ہم بات کریں تو کافی اچھا ان کا ٹرن آؤٹ رہا. ابھی بھی یہاں پہ پیچھے جو کارکنان ہیں ان کی گیما گیمی یہاں پر جاری ہے، لیکن جو ووٹنگ کا عمل ہے وہ تھوڑا سا سستروی کا شکار ہے، کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بیک وقت 6 اور 5 ووٹ پول کرنے پڑتے ہیں. یہاں پر اگر کانٹے کا مقابلہ دیکھا جائے تو 2 چچا زاد کے درمیان یہاں پر کانٹے کا مقابلہ ہو رہا ہے. وہ ہے وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک کے بیٹے اسحاق خٹک اور لیاقت خٹک کے بیٹے احد خٹک. ان دونوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ یہاں پر ہو رہا ہے. اسی علاقے سے پہلے احد خٹک تحصیل ناظم رہ چکے ہیں، اور وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں ہے. سیاسی اختلافات کی وجہ سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کے لیے. اس علاقے کا اگر جائزہ لے جائے تو پورا دن صرف اور صرف انہی 2 جو امیدواران ہیں ان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہو رہا ہے. اور اس وقت بھی 2 گھنٹے الیکشن انتخابی عمل میں رہ چکے ہیں. کافی گیمی یہاں پر نظر آ رہی ہے، اور یہ بھی متوقع ہے کہ یہاں پر وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک خود بھی یہاں پر آئے اور وہ بھی یہاں پر ووٹ پول کرے. ٹھیک ہے، بالکل ہمارے نمائندگان ہمیں ساتھ ہیں اور لمحہ بلمحہ آگاہ کر رہے. تو احمد نواز کی جانب جاتے ہیں جو اس وقت بنو میں موجود ہیں. احمد، بنو کی 6 تحصیلوں میں سے ایک کے الیکشن جو ہے وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں، جبکہ 5 پر پولنگ جاری ہے اور کچھ تصادم کی خبریں بھی آ رہی ہیں. جی بالکل، ضلع بنو کے جو ہے 6 تحصیلیں ہیں، اور ان پر جو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے تھے اس میں سے تحصیل بکخیل کے جو انتخابات ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ملتوی کر دیے گئے ہیں. وجہ یہ تھی کہ مبینہ طور پر جو مختلف پولنگ اسٹیشن کا سامان تھا اور عملہ تھا ان کو یرغمال بنایا گیا تھا، اور سامان جو ہے وہ وہاں سے چوری کر لیا گیا تھا. اس وجہ سے وہاں پہ الیکشن ملتوی کیے گئے ہیں. اور بنو ضلع میں جو ہے 521 پولنگ اسٹیشن ہے، 137 پولنگ اسٹیشن حساس ترین قرار دیے گئے ہیں، اور سخت ترین سیکیورٹی کے اقدامات یہاں پہ دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں. اور اسی طرح ضلع لکی مروت کی اگر میں بات کروں تو ضلع لکی مروت کے 2 مختلف پولنگ اسٹیشنوں پہ جو ہے فائرنگ ہوئی ہے، اور ایک پولنگ اسٹیشن جو سمندر خان ہے اس میں ایک شخص جاں بحق ہے. اور اگر ضلع کرک کی بات کریں تو کرک میں جو ہے اب تک جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، ایک پولنگ اسٹیشن پر جو ہے فائرنگ ہوئی ہے اور 2 افراد جاں بحق ہیں اور 3 کے قریب جو ہے وہ زخمی بتائے جا رہے ہیں. اسی طرح جو ہے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کی بات کریں تو ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی 6 تحصیلوں پہ جو ہے الیکشن ہونے جا رہے تھے، لیکن ایک تحصیل کے جو امیدوار ہیں ان کو فائرنگ کر کے جاں بحق کر دیا گیا تھا. تحصیل میئر کی جو سیٹ تھی اس کے الیکشن ملتوی کر دیے گئے ہیں. 5 تحصیلوں پہ جو ہے وہاں پر بھی الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن
डेरा इस्माइल खान की गरा हयात जो है वहाँ पे फायरिंग का वाक़या हुआ है, वहाँ पे भी 2 अफराद ज़ख्मी हैं और इलेक्शन के जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर देर से जारी हो रहे हैं या किए जा रहे थे और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पे जो है वोटिंग का अमल भी रोका गया था, लेकिन पुलिस की सिक्योरिटी ने और मुख्तलिफ इंतज़ामी अफसरान की मुदाखलत पर जो है वो पोलिंग का अमल भी जारी है। पोलिंग का अमल एक दफ़ा फिर जारी हो चुका है और सिक्योरिटी के इदारे जो हैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान हमें इस वक्त ज्वाइन करेंगे और हमें बताएंगे पेशावर का इलाका, पेशावर की तहसील चमकनी, वहाँ पर क्या सिचुएशन है। रहमान बताएगा, इतलात हैं कि 6 वोट एट ए टाइम कास्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है यहाँ पर पोलिंग का सिलसिला। अब तक तकरीबन कितने फीसद वोट कास्ट किए जा चुके हैं? जी बिल्कुल, तहसील चमकनी जो कि मुज़ाफ़ाती इलाका है जिसमें जीटी रोड और जो दीगर इलाके हैं वो इसमें शामिल हैं और यहाँ पर अगरचे पोलिंग स्टेशन में सुबह से अब तक लोग जोक दर जोक आ रहे हैं, लेकिन वही बात कि 6 वोट होने की वजह से जो पोलिंग का अमल है वो सुस्त है। लेकिन इस वक्त भी जो है लोग बड़ी तादाद में आए हैं और वोट करने की ख्वाहिश है, लाइनें लगी हुई हैं और शायद उसकी वजह ये है कि 6 उम्मीदवार और 6 नशिस्तों पर वोटिंग हो रही है, पोलिंग हो रही है, तो यही वजह है। जबकि सुबह से हमने यही देखा है कि लोग आ रहे हैं, वोट पोल करके जा रहे हैं, सिवाय काजी कली में जहाँ पर बैलेट पेपर जो है वो बर वक्त नहीं पहुँच सके, एक यूसी के बजाय दूसरे यूसी पहुँच गए, जिसकी वजह से 3 घंटे पोलिंग ताखीर का शिकार रही। और इसी तरह जो ज़ाहिर आबाद है मेरा कचौड़ी के इलाके से, वहाँ से कुछ खवातीन पोलिंग स्टेशन पे जो है शिकायत मौसूल हुई, लेकिन इसके अलावा बाकी तमाम पोलिंग स्टेशन पे जो है पोलिंग का अमल स्मूथ तरीके से जारी है और कहीं से कुछ नाखुशगवार वाक़या सामने नहीं आया। अलबत्ता जो पोलिंग का अमल है वो ज़्यादा वोट होने की वजह से ख़ुसूसन ख़वातीन जो साइड है वहाँ पर टर्न आउट जो है उसकी वजह से मुतासिर हो सकता है। बसरूद दीगर पोलिंग स्टेशन में इस वक्त भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। तो रुख करेंगे हम खैबर की तहसील मुल्ला गोरी का, जहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे इरफान मूसा ज़ई। इरफान, यहाँ पर पोलिंग स्टेशन में हवाई फायरिंग की गई है? जी बिल्कुल, खैबर में जो है पहली दफ़ा कबायली ज़िला है, यहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, तो सुबह से ही मुख्तलिफ स्कूलों में जो है पोलिंग स्टेशन पर जो है वो कई वाक़या जो रवा हुए हैं। 2 मुल्ला गोरी की जो मियाँ मुर्चा पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर जो है 2 उम्मीदवारों के माबेन झगड़ा हुआ, जिसके बाद बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग जमा हो गए, तो जो जिनको मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की। तो जो फुटेज में आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो फायरिंग, शदीद फायरिंग की जा रही है और लोगों को मुंतशिर किया जा रहा है। इससे कबल जो है वो लंडी कोतल की तहसील में ज़खा खेल में जो है वो वहाँ पर भी फायरिंग का वाक़या पेश आया था, जहाँ पर जिसमें जो एक खातून जो जख्मी हुई थी और एक बच्चे की टांग टूट गई थी। वहाँ पर भी जो है स्कूल पर कुछ लोगों ने जो है वो वहाँ पर जो है वहाँ पर तोड़ फोड़ की और जितना भी वहाँ पर इलेक्शन अमला था उनको निकाला था और जो वोटर है सबको निकाल दिया था और जो बैलेट पेपर थे उनको तोड़ दिया गया था। इसके अलावा जो है खैबर की तहसील में जो है वो तीन मुख्तलिफ जो दूसरे जो है वहाँ पर NCVC 82 में जो है वहाँ पर भी इस तरह वाक़या पेश आया था, जहाँ पर बैलेट बॉक्स जो है वो तोड़े गए हैं। जबकि इस दौरान सूर कमर जो पोलिंग स्टेशन 1 पर भी जो है वो वहाँ पर बड़ी तादाद में मुख्तलिफ पार्टियों के कारकुन जमा हुए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे बेकायदियाँ हो रही है, तो वहाँ पर भी यही हंगामाराई जो है वो देखने को मिली। तो आज खैबर के 3 तहसीलों में जो है वो जमरोद, लंडी कोतल और मुल्ला गोरी में जो है वो मुख्तलिफ स्कूलों में दिन भर जो है वो स्कूल जो है वो मैदान जंग रहे। उम्मीदवारों की जानिब से जो है वो लड़ाई झगड़े जो है वो जारी रहे, जबकि स्कूल पर जो है कई स्कूलों में जो है वो बैलेट बॉक्स जो है वो भी तोड़ दिए गए, चूंकि पहली बार जो है वो यहाँ पर खैबर में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे। तो इलाके ऐसे रहे जहाँ सूरत हाल जो है वो मुसलसल नाखुशगवार देखी गई, लेकिन ऐसे में कई इलाके खैबर पख्तूनख्वा के ऐसे भी थे जहाँ पर पुरसुकून अंदाज से पुरसुकून माहौल में पोलिंग का सिलसिला जारी रहा। ऐसे में इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन कंट्रोल रूम के अंदर मुसलसल मॉनिटरिंग का सिलसिला भी जारी है। हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जुल्करनैन, बताइएगा इलेक्शन कमीशन तमाम तर सिचुएशन को सुबह से अब तक कैसे मॉनिटर कर रहा है? कल रात से ही जब ये इतलात आई थी बकाखेल के इलाके में जो वाक़या पेश आया, नाखुशगवार वाक़या, उस वक्त से ही तमाम के जो अमला है वो एक्टिव हो गया था और तब से लेकर अब तक ही वो थ्रू आउट चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद भी कंट्रोल रूम में मौजूद हैं
اور جو سیکٹری الیکشن کمیشن ہے ان کو انہوں نے KPK روانہ کیا، جنہوں نے وہ ثوابی، چارسدہ اور مردان سویت 3 اضلاع کا اب تک دورہ کر چکے ہیں وہ، اور پشاور کی جانب رواں دواں ہے۔ الیکشن کمیشن معمولی سی چیزوں کو بھی جو چیزیں دیکھ رہے ہیں، میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں یا کہیں سے ان کا عملہ ان کو رپورٹ کر رہا ہے، کہیں سے پریزائڈنگ افسران، کہیں سے ریٹرننگ افسران، ان کے اوپر نہ صرف اس کو پرکھ رہا ہے بلکہ متعلقہ حکام کو اس حوالے سے ہدایات بھی جاری کر رہا ہے۔ یہ جو بقاخیل کا واقعہ، اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد چیف الیکشن کمیشنر نے خود چیف سیکرٹری اور IG KPK کو فون کر کے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن دونوں حکام نے چیف الیکشن کمیشنر کا ٹیلی فون نہیں اٹھایا، اور اس کے بعد نہ صرف فون اٹھایا بلکہ کال بیک تک نہیں کی، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ اس معاملے کی جوڈیشل جو ہے وہ کارروائی اس معاملے پہ کی جائے گی۔ جیسے ڈسکا میں بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر کے ٹیلی فون نہیں اٹھائے گئے تھے اور انتظامیہ تعاون نہیں کر رہی تھی، جس پر نہ صرف وہاں کا الیکشن دوبارہ ہوا بلکہ جوڈیشل کارروائی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ویسی ہی کارروائی کے لیے 22 دسمبر کی تاریخ الیکشن کمیشن نے مقرر کی ہے بقاخیل کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ جو چیف الیکشن کمیشن ہے انہوں نے اعلیٰ سطحی ایک اجلاس کیا تھا، جس کے بعد وہ جو بھی حکام یہاں پر موجود ہیں ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً مشاورت بھی کر رہے ہیں اس حوالے سے، جو بھی ٹھیک ہے، مشاورت بھی کی جا رہی ہے۔ بالکل اقبال، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ اوور آل کیا صورتحال ہے؟ کہیں سے تصادم کی خبر ہے، کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسموتھ جو ہے وہ سارا پروسیس گو آن ہے۔ طارق آفاق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ طارق آفاق صاحب بتائیے کیا صورتحال ہے؟ صورتحال تو اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں خود کے ڈیرہ اسمبلان میں جو نا میئر کا جو الیکشن تھا وہ ملتوی ہو چکا ہے، اور اس دیکھ لیں تو خیبر پشاور سمیت لیکن مروت میں آپ دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ بھنو میں دیکھ لیں، اور ابھی تو اطلاعات یہ بھی آ رہی ہے کہ کرک میں بھی جو نا مسلح تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں 2 افراد جان بحق ہوئے ہیں، 3 زخمی ہیں، اور 3 پولنگ اسٹیشنز کو آگ بھی لگائی گئی ہے۔ تو یہ جو محاذرائی ہے، یہ جو تصادم ہے، اس کی کیفیت تو جاری ہے، لیکن میرے خیال سے 1.5 گھنٹہ کیا ہے پولنگ کے اختتام پذیر ہونے میں، تو اس کے ساتھ جو ہے نا یہ واقعات میں بھی یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم پورے صوبے میں دیکھ لیں تو میرے خیال سے زیادہ تر علاقوں میں جو نا اس وقت پرامن انتخابی عمل جاری، پولنگ ہو رہی ہے، اکا دکا واقعات ہوتے رہتے ہیں اور وہ ہوتے رہتے ہیں، وہ جو نا الیکشن کا ایک حصہ ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، جیسے بک نے دیکھ لیا مسلح لوگ آئے، انہوں نے پورے انتخابی عملے کو اغوا کر لیا، اس میں خواتین بھی شامل تھی، اور ان کے الزام جو نا صوبائی وزیر پہ لگ رہا ہے۔ وہاں پہ جو نا ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ ANP کے جو امیدوار تھے، اگر وہ ہلاک ہوتے ہیں تو ان کے الزام بھی جو کہ وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور پہ لگ رہا ہے۔ تو اس قسم کے واقعات جو ہے نا یہ میرے خیال سے کوئی اچھا شگون نہیں ہے اس انتخابی عمل کے دوران، سے جو نا صوبائی حکومت کے لیے بھی مشکلات بڑھیں گی، ان پہ الزامات کی بوچھاڑ بھی ہو رہی ہے۔ لیکن اوورآل اگر ہم دیکھیں 17 اضلاع میں ہو رہا ہے، اور اس میں جو کیونکہ ٹھیک ہے، یعنی کہ مجموعی طور پر یہ دیکھیں جن علاقوں کو جن پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا تھا، وہاں پر سچویشن کافی ناخوشگوار دیکھی گئی، لیکن اور کئی علاقے جہاں پر پرسکون انداز سے پولنگ کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے، ابھی تقریباً 1.5 گھنٹہ باقی، اور دیکھنا یہ کہ آگے مزید کیا ہوتا ہے۔ سیکیورٹی ادارے متحرک ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے بیورو چیف پشاور طارق آفاق اور ہمارے نمائندگان سجاد حیدر، ذوالقرنین اقبال، شہاب الرحمان، احمد نواز مغل، عبدالرحمان اور عرفان موسیٰ زئی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ تمام کا بہت شکریہ۔ بالکل، کرک سے اہم خبر ہے۔ کرک کے علاقے فقیر خیل میں پولنگ اسٹیشنز میں 2 گروپس کے درمیان فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق جبکہ 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ جان لیتے ہیں سما کے نمائندے خان ضمیر سے ہم رابطہ کریں گے اور ان سے مزید جانیں گے اس واقعے کے حوالے سے۔ کرک کا علاقہ فقیر خیل جہاں پولنگ اسٹیشن میں 2 گروپوں کے درمیان فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 2 افراد جاں بحق اور 4 افراد زخمی ہوئے ہیں، اور کچھ ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ پولنگ اسٹیشن کو آگ بھی لگائی گئی ہے۔ حالات کشیدہ ہونے کے پیش نظر پولنگ روک دی گئی ہے۔ کرک میں پولیس اور FC کی نفری بھی پہنچ چکی ہے۔ فائرنگ کا واقعہ رپورٹ ہوا ہے جس میں 2 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے ہیں۔ فائرنگ PTI MNA شاہد خٹک کے حلقے میں ہوئی ہے۔ حالات کشیدہ ہیں۔ فائرنگ کے بعد پولنگ کا سلسلہ رک چکا ہے، اور اس سلسلے کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے پولیس اور FC کی نفری موقع پر پہنچ چکی ہے۔ بنو میں بقاخیل کے پولنگ اسٹیشن پر نامعلوم افراد کے حملے اور الیکشن ملتوی ہونے کے خلاف شہریوں کا احتجاج جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود سما کے نمائندے خان ضمیر سے۔ خان ضمیر بتائے گا کیا صورتحال اس وقت؟ اس وقت میں موجود بقاخیل میئر شپ کے پولنگ اسٹیشن پر، جہاں پہ گزشتہ رات نامعلوم افراد نے
مسلح ہو کر یہاں سے الیکشن کمپین کا جتنا بھی سامان تھا، مہریں تھی، اس کے مہریں تھی، اسٹیمپ تھے، جتنا بھی سامان تھا وہ زبردستی اٹھا کر لے گئے تھے اور یہاں کے لوگوں کو انہوں نے یرغمال بنا لیا تھا۔ اس سلسلے میں ضلعی انتظامیہ نے اور صوبائی حکومت نے اس کے خلاف فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے ایک کمیٹی مقرر کر دی اسپیشل سیفٹی ظفر اقبال کی نگرانی میں، جو 7 دن کے اندر اندر رپورٹ تیار کرے گی اور اصل مسئلے کا جو ہے نا حل نکالے گی، اور رپورٹ کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال پیش آتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ پکا خیل کے لوگ یہاں موجود ہیں، سڑک کے کنارے بنو میرن شاہ روڈ پر ایئرپورٹ کے قریب موجود ہے، اور وہ یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کا فوری طور پر حل نکالا جائے۔ تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ خان ضمیر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات میں ناخوشگوار واقعات سے نمٹنے کے لیے پولیس نے کیا حکمت عملی تیار کی ہے، جانتے ہیں سما کے نمائندے عرفان موسیٰ زئی سے، جو کہ اس وقت آئی جی خیبر پختونخوا کے ساتھ موجود ہیں۔ جی عرفان، سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں 17 اضلاع میں اور بالخصوص پشاور میں؟ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی جی خیبر پختونخوا معظم جا صاحب، ان سے بات کرتے ہیں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں۔ بہت بڑی ایک ایکسرسائز ہے، ایک میرا خیال ہے کہ نیشنل لیول پہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ کوئی 77-78 ہزار کے قریب ہماری پولیس جو ہے وہ آج ڈپلائیڈ ہے۔ 40,000 38,000 کے قریب کینڈیڈیٹس بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ پولیس کی طرف سے اور جو انتظامیہ ہے ان کی طرف سے حفاظتی اقدامات مناسب ہیں۔ فرنٹیئر کور بھی موجود ہے، آرمی بھی موجود ہے، اور تمام لوگ جو ہیں وہ اسی کوشش میں ہے کہ آج کا دن خیر کے ساتھ گزرے۔ تیرا میں راکٹ کی میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، تیرا میں یا زخا خیل میں کچھ یہ اطلاع ضرور ہے کہ کچھ لوگ جو ہے پولنگ بند کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہاں پہ بھی پولیس پہنچی ہے۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ 4 صدہ میں اس بار خواتین کی بڑی تعداد ووٹ کاسٹ کرنے نکلی ہے، مردوں کی نسبت خواتین پولنگ اسٹیشنز پر زیادہ رش دیکھا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں 4 صدہ گڑھی حمید گل میں موجود سما کے نمائندے اعجاز خالد سے۔ اعجاز بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، میں اس وقت 4 صدہ میں خواتین پولنگ سٹیشن پر موجود ہوں، جہاں پر مردوں کی مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو اس دفعہ بلدیات میں خواتین کے پولنگ سٹیشن پر گہما گہمی بہت زیادہ ہے، اور لیکن یہاں پر مسائل بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک مسئلہ تو یہی آ رہا ہے کہ پولنگ کا جو عملہ ہے ان کو باقاعدہ ٹرین نہیں کیا گیا ہے، جس نام کی پرچی مانگتے تو وہی ایک پرچی دیتی ہے، حالانکہ قانون اور طریقہ کار یہی ہے کہ ان کو 4 سے جو 6 پرچیاں ملی ہوئے وہ باقاعدہ سب کی سب دی گی۔ ہمارے ساتھ جو پیپل پارٹی کے تحصیل ممبر ہے تو وہ اس وقت ہمارے ساتھ کھڑا ہے، پیر آفتاب صاحب، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا کیا مشکلات آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا اثر ہوگا اس پر۔ ادھر جو عملہ ہے ادھر تعینات کیا گیا ہے، تقریباً 8 سے 10 ہزار یہ لوگ ہیں، تو یہ ووٹ پول نہیں کر سکیں گے۔ الیکشن کمیشن کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی ووٹ پول کریں تاکہ لوگوں کو ووٹ مل سکے۔ 8 سے 9 ہزار کے جو اہلکار ہے 4 صدہ سے ان کا تعلق ہے، لیکن ان کی جو ڈیوٹی ہے اپنے پولنگ سٹیشن پر نہیں ہے، دوسری جگہوں پر لگائی گئی ہیں، تو اس کے لیے وہ اقدامات کرے حکومت پوری طور پر، تاکہ وہ بھی اپنا جو ووٹ ہے وہ پول کر سکے اور اپنی جو رائے ہے بلدیات میں وہ دے سکے۔ جی تفصیلات کے لیے آپ کا شکریہ اعجاز۔ نوشہرہ میں پاؤں سے معذور شخص بھی بلدیاتی الیکشن کے میدان میں ہے۔ خدمت کے جذبے سے سرشار عادل اسلام سے متعلق مزید جانتے ہیں شہاب الرحمان سے۔ جی شہاب الرحمان، بتائیے ان کے متعلق۔ اس وقت میں موجود ہوں نوشہرہ میں۔ نوشہرہ کی 3 تحصیلیں ہیں، تحصیل پبی، تحصیل نوشہرہ اور تحصیل جہانگیرہ۔ تحصیل نوشہرہ میں اس وقت موجود ہوں، عوام کا کافی جذبہ نظر آ رہا ہے، کافی لوگ ووٹ پولنگ کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ایسے میں ایک ایسے امیدوار ہمارے ساتھ موجود ہے جو خود معذور بھی ہے، خود امیدوار بھی ہے اور خود کمپین بھی کر رہے ہیں۔ کون سا جذبہ ہے، کس جذبے کے تحت نہ ہی کوئی آپ کے پوسٹرز ہیں یہاں پر، پھر بھی آپ الیکشن کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں؟ میں PWD یعنی پرسن ود ڈسیبلٹی ہوں، میرا اسپینل کارڈ ڈیمیج ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے یہ سیاست میں خدمت میں آنے کا ارادہ کیا۔ الحمدللہ میں یہ 4تھی مرتبہ ہے کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں، اور 3 مرتبہ میں باقاعدہ طور پہ الیکشن جیت چکا ہوں۔ اپنے دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جو پرسن ود ڈسیبلٹی ہے یا جو جسمانی طور پہ یا جو بیمار یا کمزور ہے، تو وہ اپنے جذبے کو بالکل کمزور نہ سمجھے اور آ کے اپنے لوگوں کو کی خدمت کے لیے سینہ تان کے کھڑے ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ خیرپور سے افسوسناک خبر شامل کر لیتے ہیں، جہاں پیر جو گوٹ کچے کے علاقے میں اوڈو اور نارے جو قبائل کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اوڈو قبیلے کے 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں سما کے نمائندے شفیق شر سے۔ شفیق بتائے گا کیا ابھی بھی فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے؟ جی بالکل، یہ صبح سے ہی جو ہے کہ خیز مند پنڈوں کے کچے کا علاقہ ہے، پھر پیرگوٹ کا کچا ہے، وہاں پر اوڈو اور ناریجا قبائل میں
مسلسل یہ فائرنگ جاری ہے. فائرنگ کے نتیجے میں ندیب اوڈھو، نورل اوڈھو اور ممتاز اوڈھو جو ہے کہ یہ جاں بحق ہو گئے، موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے. اس کے علاوہ فائرنگ کا تبادلہ حال جاری ہے، جو ہے کہ فائرنگ میں ممنوعہ بور کا بھاری اسلحہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وقوع کی طرف پولیس کی بھاری نفری تعینات جو کہ روانہ کر دی گئی ہے. جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ شفیق سر. اور یہاں ایک بریک لیں گے جس کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سما.